आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइजेशन होगा। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक है और इसके अंदर हम जिन टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं वो आपको इस बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन भी है इसमें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइजेशन है। और इससे पहले हम एक वीडियो क्रिस्टलाइजेशन पे बना चुके हैं और उसके अंदर हमने जो क्रिस्टलाइजेशन का इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा वहां पे जो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है और क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है वो भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम एक यानी कि उसका केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे क्रिस्टलाइजेशन का, कि उसके अंदर क्रिस्टल बनता कैसे है। तो कुछ मेथड्स हैं जिनको हम देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन की केमिस्ट्री है उसकी तरफ जाएंगे। तो 4 मेथड्स हैं जिनकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम इनकी डिटेल की तरफ। तो जो कूलिंग मेथड है उसके जरिए हम सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं कि कूलिंग की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होती है। इसके अलावा हीटिंग की वजह से भी क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो कूलिंग की वजह से कैसे होती है ये भी हमने देखना है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली कूल करता है बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार हुआ है हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और हम लेके आएंगे उसको 50 से 60 के दरमियान। और वो चला जाएगा किस कंडीशन की तरफ? सुपर सैचुरेटेड स्टेट की तरफ चला जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए वो हमें सुपर सैचुरेटेड स्टेट चाहिए। और जो हमने 3-4 मेथड इनलिस्ट की हैं उन सब का एक ही मकसद है कि सुपर सैचुरेशन की स्टेट देना। और इसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस बनेंगे और फिर उनकी ग्रोथ होगी और वो ग्रोथ का रिजल्ट हमें क्रिस्टल की सूरत में मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी कूलिंग मेथड डिस्कस किया है इसमें हमें सुपर सैचुरेशन स्टेट हासिल हो रही है टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से। और इस मकसद के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो जो हीट एक्सचेंजर्स हैं वो सिर्फ हॉट मटेरियल की जो हीट है उनको आपस में ट्रांसफर करने के लिए नहीं बने, बल्कि हम उससे कूलिंग भी पैदा करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो एवेपोरेशन मेथड है। और इसमें क्या करेंगे कि सल्यूट डिसॉल्व इन सोल्यूशन व्हेन हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर। तो 75 सेंटीग्रेड तक उसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो हम तैयार करेंगे। 75 सेंटीग्रेड पर जो सल्यूट होगा वो हम सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे और 75% तक जितना हो सकता है हम करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त 75 ज्यादा टेम्परेचर होता है और इससे के बाद हम उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे ताकि जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो आसानी से उनकी फॉर्मेशन हो जाए। क्योंकि हमने ग्रोथ का लफ्ज पढ़ा है तो ग्रोथ के लिए हमने उनको थोड़ा टाइम देना है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे एवेपोरेशन मेथड में है वो क्या है कि स्लोली कूल्ड अनटिल क्रिस्टल प्रेसिपिटेट। तो क्रिस्टल का प्रेसिपिटेट होना, अलहदा होना, बन जाना, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हम उस टाइम जो है वो हम देंगे उसकी कूलिंग के लिए, क्योंकि 75% सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है तो हम उसको कूल करेंगे और कूल करेंगे तो टाइम भी लगेगा और टाइम लगेगा तो उस टाइम में क्रिस्टल्स की ग्रोथ होगी। और ये भी जो मेथड है ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के इक्विपमेंट में किया जा सकता है।
اس کے بعد سالوینٹ میتھڈ ہے، اور آپ کی جو بک میں لکھا ہے اس کے مطابق ایک ہم تھرڈ کمپوننٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو سلیوٹ آلریڈی ڈیزالو ہوا ہوتا ہے سولوشن کے اندر، اس کی سالوبلٹی کو ڈیکریز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کی سالوبلٹی ڈیکریز ہوگی تو وہ واپس اپنی سالڈ فارم کی طرف جانا شروع کر دے گا. تو اس طرح ہماری جو ہے وہ سپر سیچوریشن جو ہے وہ اچیو ہو جائے گی، کرسٹلائزیشن بھی اچیو ہو جائے گی. ہم ان کی جو ایک دو ٹائپس ہوتی ہیں کرسٹلائزیشن کی، ان کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. تو ان میں سے ایک ہوموجینیس ٹائپ ہوتی ہے، ایک ہیٹروجینیس ٹائپ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی ٹائپ ہے ہوموجینیس والی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیشن سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ نیوکلس بنتے ہیں اور پھر ان کی گروتھ اینڈ نیوکلیشن یہ دونوں عمل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ نیو ببلز بھی بن رہے ہوتے ہیں. یعنی مزید اس میں کام ابھی تک جاری ہے نیوکلس بننے کا، اور اس کے بعد گروتھ اینڈ نیوکلیشن آف نیو ببلز. تو جو نیو ببلز بن رہے ہوتے ہیں ان کی، یعنی کہ وہاں پہ ابھی بھی تھرڈ سٹیپ تک بھی جو ہے وہ نیوکلیائی ابھی ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں. لیکن جو ہیٹروجینیس کا پروسیس ہے، آپ نے شوگر انڈسٹری میں پڑھا کہ ہم نے شوگر اس میں اس کے کرسٹل ڈالے تاکہ ہماری کرسٹلائزیشن سٹارٹ ہو. کرسٹلائزر وہاں پہ جو ہے اس کے اندر ہم شوگر ڈالتے ہیں، اور جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے کہ ہیٹروجینیس کرسٹلائزیشن ہے ہمارے پاس. وہ تو جو ٹائپس ہیں ان میں سے ہیٹروجینیس وہاں پہ انوالو ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نیوکلیشن دیتے ہیں، جو ہم وہاں پہ ہم کرسٹل اندر پھینک رہے ہیں اس کے، وہی جو ہیں وہ آگے ان کی جو ہے وہ گروتھ ہوگی. اور وہاں پہ پچھلے جو پروسیس ہے ہوموجینیس کی طرح، اس کے اندر جو نیوکلیائی بن رہے ہیں اور پھر ان کی گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کے اندر نیوکلیائی بالکل نہیں بنیں گے، جسٹ جو ہم نے دے دیے صرف انہی کی گروتھ ہوتی رہے گی. تو یہ کچھ ان کی ٹائپس تھیں، ان کے درمیان کچھ جو موٹا فرق تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کرسٹلائزیشن ہے اس کی اگر کوئی ٹائپ پوچھے تو اس کی ٹائپ بھی ہوتی ہیں، ایک ہوموجینیس ایک ہیٹروجینیس. جو ہوموجینیس ہے اس کے اندر جو نیوکلیائی ہے وہ بنتے ہیں اور گروتھ ہوتی رہتی ہے، جبکہ ہیٹروجینیس کے اندر جو ہم کرسٹل ایڈ کرتے ہیں وہی آگے ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور وہاں پہ نیوکلیائی نہیں بنتا اور نہ کوئی گروتھ کا سسٹم ہے وہاں پہ. آپ نے ابھی تک سنا ہوگا کہ یونیفارم کرسٹل کی ٹرم سنی ہوگی، اور یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ کرسٹل خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو خراب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ہمیشہ ہمیں یونیفارم تو نہیں ملیں گے. تو یہاں پہ کچھ یہاں پہ ڈائیگرامز دکھائی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی ڈائیگرام ہے، یہاں پہ سامنے لکھا ہے کہ گڈ گروتھ. اگر ہمارے پاس کرسٹلائزیشن اچھی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جہاں پہ یہ جو ڈائیگرام ہے اس کے مطابق ہمارے پاس کرسٹل کی شیپ آئے گی. اور اگر تو کرسٹلائزیشن اچھی نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے کہ پھر کیا ہوگا. تو وہاں پہ کون سے مسائل آنے شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ ویلڈ گروتھ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو کرسٹل کے فیسز ہیں ان کے اوپر یہاں پہ جو دو دھبے ہیں دونوں فیسز کے اوپر، تو یہ بننا سٹارٹ ہو جائے گی. کیونکہ جو آپ نے شوگر کو دیکھا ہوگا وہاں پہ کچھ فائن پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے کرسٹلز نہیں ہوتے. تو جو فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ جو اوریجنل یونیفارم کرسٹل ہوتا ہے اس کے فیس کے اوپر ایڈہیر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چپک جاتے ہیں، تو وہ ہماری شیپ جو ہے وہ صحیح نہیں آتی. تو یہ بری کرسٹلائزیشن کی نشانی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سپائک بھی لکھا ہے، اور سپائک کا مطلب یہ کانٹے دار ہے، اور بالکل اس کے فیسز کے اوپر ایک چبن سی جو ہے وہ بن جاتی ہے جس طرح کانٹا ہوتا ہے. تو یہ بھی بری کرسٹلائزیشن کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم صرف یہ کنسیپٹ ذہن میں نہ رکھیں کہ صرف ہمیں جو ہم کرسٹلائزیشن کریں گے اور ہمیں یونیفارم کرسٹل حاصل ہوگا. ضروری نہیں ہے یونیفارم کرسٹل حاصل ہو. اگر ہم وہاں پہ جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے، یہاں پہ جو ڈائیگرامز میں نظر آ رہی ہیں کہ یا کرسٹل جو ہے اس کی سرفیس کے اوپر ایڈہیرنگ شروع ہو جائے گی فائن پاؤڈر کی، یا پھر اس کا جو اس کی سرفیس جو ہے وہ یونیفارم نہیں رہے گی، یا پھر سپائک وائز اس طرح بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے، کیل نما وہاں پہ اس کی سرفیس کے اوپر چیزیں بن جائیں گی، اور یہ ہماری بیڈ کرسٹلائزیشن ہوگی. تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، صرف یونیفارم نہیں کرنا ہم نے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کیمسٹری پوائنٹ آف ویو سے. جو کرسٹلائزیشن ہے اس میں جو
مین چیز ہے وہ یہ 3 سٹیپس ہیں. اس میں ایک سپر سیچوریشن ہم نے اچیو کرنی ہے, اس کے بعد وہاں پہ نیوکلس بنیں گے اور پھر کرسٹل بنیں گے. یہاں پہ آپ یہ ڈفرنس دیکھیں کہ نیوکلس کا ذکر آ رہا ہے, یہاں پہ کرسٹل کا ذکر نہیں آ رہا. کرسٹل نیوکلس کے بعد بنیں گے. تو یہ ہم ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں چلتے ہیں, اور یہ کچھ ہیں ڈائیگرامز. اور جو سپر سیچوریشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سپر سیچوریشن ہے اس میں لکھا ہے the solubility of a compound in a solvent exceed the saturation ability. سالوبلٹی, یہ سالوبلٹی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سالوبلٹی ہے کمپاؤنڈ کی, یعنی کہ ہم جو شوگر ایڈ کر رہے ہیں کسی لیکوڈ میں, واٹر میں, تو وہاں پہ کیا ہوگا, ان سالوینٹ ایکسیڈز دا سیچوریشن سالوبلٹی, اور وہاں پہ جو سیچوریشن ہے وہ انکریز ہوگی. کس کی وجہ سے, جو کمپاؤنڈ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں, اور اس کمپاؤنڈ کی جتنی سالوبلٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہمیں سیچوریشن زیادہ ملے گی. اور ہم سپر سیچوریشن کے کچھ میتھڈز ہیں جو کہ آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ایویپوریشن کے ذریعے ہم سپر سیچوریشن اچیو کریں گے. اس کے علاوہ کولنگ کے ذریعے, یا پھر کیمیکل ریئیکشن کوئی ہو رہا ہو تو اس کے دوران بھی ہمیں سپر سیچوریشن مل سکتی ہے, یا پھر ہم کوئی تھرڈ کمپوننٹ ایڈ کریں گے جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ان سب میتھڈز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سپر سیچوریشن اچیو کریں. اور سپر سیچوریشن کس کی وجہ سے اچیو ہوگی, جو ہمارا سیلیوٹ ہے وہ ہم جتنا سالوینٹ کے اندر یا ہم اس کو ڈیزالو کر پائیں گے اتنی ہی اس کی سپر سیچوریشن انکریز ہوتی جائے گی. اور یہ میتھڈ اس نے بتا دی ہیں کہ ان کی وجہ سے انکریز ہوگی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے ان دا ایبسنس آف سیڈ کرسٹلز. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 ٹائپس جو پڑھی تھیں ان میں جو ہیٹروجینیس تھا اس میں ہم سپر سیچوریشن کو اچیو کرنے کے لیے کرسٹل ایڈ کر رہے ہیں, لیکن جو ہوموجینیس ہے وہاں پہ ہم کوئی کرسٹل ایڈ نہیں کر رہے. تو وہاں پہ بھی تو نیوکلس بننے ہیں, وہاں پہ بھی تو کرسٹلائزیشن ہونی ہے اور ان کے بغیر ہونی ہے. تو جو یہاں پہ کیا لکھتا ہے کہ سگنیفیکینٹ سپر سیچوریشن از نیسیسری ٹو initiate the crystallization. تو وہاں پہ جہاں پہ ہم سیڈ کرسٹلز ایڈ نہیں کر رہے, یعنی جو ہیٹروجینیس پروسیس نہیں ہے, ہوموجینیس ہے, تو ان میں سپر سیچوریشن کو اچیو کرنا ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوگا. اور کیونکہ دوسرے میں تو سپر سیچوریشن ہمیں نہیں چاہیے, وہ تو کرسٹلز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے ٹائپس کا ریویو لیا تھا کہ ہمیں آگے کہیں پہ اس کی ضرورت پڑے گی. اور اس میں ہے نیوکلیشن پڑھ لیتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے سپر سیچوریشن جو ہے وہ اچیو کی ہے. اس کے بعد ہم نیوکلیشن کے پروسیس کی طرف آئیں گے, اور نیوکلیشن جو ہے وہ نیوکلس کا بننا ہے. یہ وہ فزکس والا نیوکلس نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ اس کو ایز اے کنسپٹ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو سالڈ, کیونکہ ایٹم جو ہے جو نیوکلس ہے وہ تو ہم آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اور یہاں پہ جو کرسٹل بن رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آئیں گے, تو وہ تو بڑی مائکرو لیول کی چیز ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو ایز اے نیوکلس کنسیڈر کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایک سمال باڈی یعنی کہ ایک سالڈ اس کے اندر بنتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, نیوکلس. اور نیوکلیشن کے بعد پھر آگے اس کی گروتھ ہوگی اور پھر وہ کرسٹل کی صورت میں جائے گا. یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نیوکلس ہے, یہاں پہ آپ نے اس کو کرسٹل نہیں کہنا کہ کرسٹل بننے سٹارٹ ہوں گے. کرسٹل بننے سٹارٹ نہیں ہوں گے, جسٹ نیوکلس بننے سٹارٹ ہوں گے, اور وہ اسی وجہ سے اس پروسیس کا نام نیوکلیشن ہے. اور اگر ہم مزید آگے اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں, ایک پرائمری نیوکلیشن ہے, سیکنڈری نیوکلیشن ہے. یہ اس کے سٹیپس ہیں. نیوکلیشن کے اپنا ایک خود ایک پروسیس ہے. اور نیوکلیشن میں ہم اس کی کیمسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم کسی لیکوڈ کے اندر جو سلیوٹ ہم وہاں پہ ڈالتے ہیں اور وہاں پہ اس کا سلوشن تیار کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں سلوشن کو, تو وہ تو سلوشن بنا ہوا ہے, وہاں پہ تو ہمیں سالڈز نہیں نظر آ رہے, لیکن سالڈز ہوتے ہیں جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں اس سلیوٹ کے, وہ وہاں پہ سسپینڈڈ حالت میں ہی رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلسٹر
کلسٹر بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپس میں نیوکلیشن کا جب پروسیس سٹارٹ ہوگا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں اس سلیوٹ کے جو کہ ہم نے سولوشن میں ڈیزالو کیا ہے وہ آپس میں ملیں گے اور ہمیں ایک چیز حاصل ہوگی. ابھی تک ہم نیوکلیائی پر بھی نہیں پہنچے, ابھی ہم نیوکلیس سے پہلی سٹیج پہ ہیں صرف, اور وہاں پہ کلسٹر بنیں گے ان سسپینڈڈ پارٹیکل سے مل کے. اچھا جی, اب یہ جو کلسٹر ہیں یہ اپنے آپ کو, کیونکہ اب یہ ایک شکل آ چکی ہے کچھ نہ کچھ, اب یہ اپنے آپ کو ارینج کرنا شروع کر دیں گے, جس طرح ہم نے یونٹ سیل دیکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ارینج کر کے ایک سٹرکچر بنا رہا ہے. تو یہ کلسٹر بھی خود کو ارینج کریں گے اور ارینجمنٹ کے بعد ہمیں ایک اور شیپ حاصل ہوگی جس کو ایمبرائے کہتے ہیں. اور پھر یہ ایمبرائز جو ہیں یہ ہمیں لے کے جائیں گے, یہ آپس میں مختلف ایمبرائز آپس میں ملیں گے تو نیوکلیائی کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے, اور تب ہمارا نیوکلیائی جا کے بنے گا. تو ہمیں نیوکلیائی سے بننے سے پہلے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کس پروسیس سے گزر رہے ہیں. جو سولوشن کے اندر سالڈ ڈیزالو ہوگا وہ کلسٹر ہوگا, مختلف کلسٹر مل کے ایمبرائے بنائیں گے, مختلف ایمبرائے مل کے ہمارے پاس نیوکلیائی ہمیں دیں گے, اور مختلف نیوکلیائی آپس میں جو ہیں آپس میں پھر نہیں ملیں گے, ان کی الگ الگ گروتھ ہوگی, ہر نیوکلیائی کی گروتھ ہوگی, اور گروتھ کے بعد ہمیں ایک کرسٹل سٹرکچر ملے گا. نیکسٹ ہمارا ہے جی, کیونکہ ہمارا نیوکلس تو بن گیا ہے تو ہم نے گروتھ کروانی ہے اس کی, تو اس کو اب ہم کرسٹل کی فائنل شیپ میں لے کے جائیں گے. تو ہم اب اس کو کرسٹل کا نام دے رہے ہیں کہ ہم اس کو ایز اے کرسٹل اس کی گروتھ کروائیں گے. کیسے کروائیں گے؟ اب ہم یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک سرفیس فینومنا ہے, کیونکہ کرسٹل کے جو نیوکلیائی بنا ہے اس کے اوپر ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ایڈ ہوتی رہے گی, چاہے وہ جو بھی ہو. تو وہاں پہ ایڈ ہونے کے بعد اس کا جو سائز ہے یا اس کا جو ویٹ ہے اس کو انکریز کرے گی, تو یہ سرفیس فینومنا ہے. اور اس کے بعد جب گروتھ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو نیوکلیائی فارمیشن ختم ہو جائے گی, پھر وہ نہیں بنے گی وہاں پہ جسٹ کیونکہ ہم اس کو گروتھ کا نام دے رہے ہیں. اور بلک سولوشن کے اندر جو سلیوٹ پارٹیکلز ہیں, اب گروتھ کیسے ہوگی جی؟ جو سلیوٹ پارٹیکلز ہیں اب وہ آگے مزید ہم ان کو مائکرو لیول پہ دیکھیں تو وہ مالیکیولز ہیں, ایٹمز ہیں اور آئنز ہیں, اور وہ جو نیوکلیائی ہمارے پاس بنا ہے وہ ان جو سولوشن ہے اس کی لیئرز کے درمیان میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لیئرز میں سے یہ ایٹمز, مالیکیولز اور آئنز گزر کے آئیں گے اور اس کی سرفیس کے اوپر چمٹ جائیں گے, اور ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہمیں ملے گا ایک کرسٹل. کرسٹل کی صورت میں ہمیں ایک چیز ملے گی اور اس کو ہم کرسٹل کہیں گے. تو یہاں پہ ابھی جو ہم نے کہانی ڈسکس کی کہ یہاں پہ جو ہیں وہ سلیوٹ جو ہم سولوشن کے اندر ڈالتے ہیں وہ ان کے ایٹمز آپس میں ملیں گے اس طرح کے. اب یہ دیکھیں کہ وہ سٹرکچر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں, یہ آپس میں ملیں گے, ایک سٹرکچر سا بنائیں گے, یہ ملیں گے تو یہ سٹرکچر سا ایک بنائیں گے, اور اسی طرح ہمارے پاس یہ سٹرکچر. اب یہاں پہ جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں, اب تو یہ اے کے بعد بی ہے, بی کے بعد سی ہے, سی میں اس کے سٹرکچر بڑے ہو گئے, اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ باؤنڈریز جسٹ دکھائی گئی ہیں. اور یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ کیسے بن رہی ہیں, ان کے اندر کیا ہے, یہ خالی جگہ جو وائٹ وائٹ ہے ان کے اندر کیا ہے, ان کے اندر اس طرح کا سٹرکچر جو پیچھے بنا ہوا ہے وہ فٹڈ ہے. تو جسٹ ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ ان کے اندر باؤنڈریز بھی ہیں, یعنی کہ یہ الگ الگ ہیں کرسٹلز, یہ الگ الگ سیٹ اپس ہوئی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ سیٹ اپ چل رہے ہیں, اور یہ جو لائنیں ہیں یہ ان کی باؤنڈریز ہیں, یعنی ان کے درمیان سارا ایک ہی پورا ہمارے پاس پوری کی پوری ایک سرفیس نہیں ہوتی, بلکہ یہ مختلف, کیونکہ کرسٹل مختلف چھوٹے چھوٹے بننے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان باؤنڈریز ہوتی ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے ہی بنتے ہیں, بلکہ وہ ایک پورا ہمارے پاس بڑا سٹرکچر نہیں بنتا کیونکہ کرسٹل ہوتے ہیں, یونیفارم ہوتے ہیں. تو باؤنڈریز کی آپ کو سمجھ آ گئی یہاں پہ. اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک ڈائیگرام ہے, تو یہ باؤنڈریز جو ہیں ان میں مزید ارینجمنٹ ہوگی تو اس طرح کا سٹرکچر ہمارے پاس بنے گا. ایک اور ڈائیگرام ہے, اس میں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کلسٹر جو ہیں وہ بنائیں گی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سلیوٹ ہے ہم سولوشن میں ایڈ کر رہے ہیں وہ سسپینڈڈ کنڈیشن میں ہے, تو یہاں پہ سسپینڈڈ کنڈیشن میں ہے. پھر وہ خود کو آپس میں ارینج کرتے 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 کوئی کسی نہ کسی شیپ میں جائیں گے. اسی طرح یہ سکیئر جو ہم نے وہاں پہ کرسٹل سسٹم میں ڈائیگرام دیکھی تھی, یہ وہ والی چیزیں آپس میں مل کے بن رہی ہیں. اور اسی طرح یہ بھی
ہیگزاگونل بن رہی ہیں. اور یہ ہیگزاگونل اس میں کیوں بن رہی ہیں, سکیور اس میں کیوں بن رہی ہیں, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کمپاؤنڈ کون سا ہے. تو یہ ہم نے آلریڈی اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ کون سا کمپاؤنڈ ہمیں کون سی شیپ دے گا. تو یہ وہی شیپ اٹین ہوگی جو ہمیں وہ آلریڈی ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے. ایک چیز کو ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ ریٹ آف کولنگ ہے یا ٹائم ہے. تو دا لانگر دا ٹائم دا بیٹر دا کرسٹل. جتنا ہم کرسٹلائزر میں اس کو ٹائم زیادہ دیں گے اچھے کرسٹل بنیں گے, اور فاسٹر کرسٹلائزیشن جو ہوگی وہ ہمیں گڈ ریزلٹ نہیں دے گی, اور سلو کرسٹلائزیشن کے نتیجے میں فاسٹر ہمیں گڈ ریزلٹ نہیں دے گی. اور یہاں پہ تھرڈ کیا ہے کہ فورتھ کیا ہے کہ فاسٹر از دا کرسٹلائزیشن جب زیادہ ہوگی, ہائر از دا چانس آف لوور کوالٹی کرسٹل. تو زیادہ چانس ہوں گے لو کوالٹی کے. تو یہاں پہ ہم نے ٹائم کو جسٹ وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹائم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس گروتھ کے لیے, اس نیوکلیشن کے لیے ہم کتنا ٹائم وہاں پہ دے رہے ہیں. تو کچھ کرسٹلائزیشن کے فیکٹرز ہیں یہاں پہ انوالو ہیں کہ کس وجہ سے وہ کرسٹلائزیشن کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پریزنس آف اندر سبسٹانسز, تو ایک سے زیادہ وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ ڈیزالو ہوں گے تو بھی ہماری چیزیں افیکٹ ہوں گی. کوئی وہاں پہ کیونکہ ہر ایک نے اپنی فائنل شیپ بنانی ہے, کسی نے ہیگزاگونل بنانی ہے, کسی نے اسکوئر بنانی ہے, تو وہ اس طرح ایک دوسرے میں شامل ہوں گے تو ڈسٹربنس ہوگی. سولوینٹ اگر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, تو کیونکہ ہم نے ایک جگہ پہ ہیٹنگ بھی کرنی ہے تو پھر بھی ہمیں مسئلہ ہوگا. جو نیوکلیشن ہے اچھی نہیں ہوگی تو یہ بھی افیکٹ کرے گی کرسٹل کو. کرسٹل گروتھ اچھی نہیں ہوگی تو یہ بھی کرسٹلائزیشن کو افیکٹ کرے گی. اور ہم بتا چکے ہیں کہ یونیفارم کرسٹل کے علاوہ بھی کرسٹل ہمیں ملتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم جو ٹائم ہے, یہاں اوپر بتا رہے ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ ہم زیادہ دیں گے تو اچھی کرسٹلائزیشن ہوگی, کم دیں گے تو اچھی نہیں ہوگی. تو جو فیکٹرز اس کو کرسٹل بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں, اگر ہم یہ تقریباً وہی ہیں, اگر ان میں خرابی ہوگی تو ہمارا کرسٹل اچھا نہیں بنے گا. تو آپ انہی کی جو ہے وہ لسٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ.